सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज पंजाब और केपी के इंतखाबात 90 दिन में कराने का फैसला सुना दिया है। पंजाब में सदर ममलिकत और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया गया है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अज खुद नोटिस का महफूज फैसला 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से जारी किया। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल समेत जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अक्सरियती फैसले में करार दिया कि किसी भी असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात कराना वफाक सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है, जबकि तमाम हुकूमती इदारे इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मावनत के पाबंद हैं। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए नोट लिखा कि आर्टिकल 184(3) के तहत ये केस सुप्रीम कोर्ट में काबिल समात नहीं। इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस का कहना है कि हाई कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तवा मामले पर अज खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने बताया कि ये फैसला 2-3 के तनासुब से सुनाया जा रहा है। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसले में 3 जजेस की अक्सरियत ने करार दिया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ में इलेक्शन करवाए जाए। फैसले में लिखा है कि अगर गवर्नर सूबाई असम्बली तहलील नहीं करता तो सदर ममलिकत इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया है कि वो फौरी तौर पर सदर ममलिकत को इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करे और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सदर ममलिकत पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें। अदालत ने फैसले में लिखा कि अगर 9 अप्रैल को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन ना हो तो इलेक्शन कमीशन आईनी मुद्दत में रहते हुए तारीख तजवीज़ करे। अक्सरियती फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करके आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ कर रहे हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को आईनी मुद्दत के अंदर ही इंतखाबात के इनेकाद की तारीख का ऐलान करना है। एक इंतहाई वाज़े और गैर मुबहिम हुक्मनामे के बावजूद हुकूमत, जिसका हमेशा से ये पोजीशन रही है कि वो इलेक्शन नहीं कराना चाहती, फिलहाल इलेक्शन का इल्तवा चाहती है, उसने इसमें इबाहम का तासुर दिया है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही ने एक नई बात की है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला 3-2 से नहीं बल्कि 4-3 के तनासुब से सामने आया, जिसके मुताबिक ये केस काबिल समात नहीं। गोया शहबाज हुकूमत ने आज के 5 रुकनी बेंच के फैसले को अज खुद 7 रुकनी बेंच में तब्दील कर दिया और बासानी ये भूल गई कि कल खुद उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट की बेंच बनाने की अपनी सदा वापस ले ली थी और इस 5 रुकनी बेंच को तस्लीम कर लिया था। मगर आज अटॉर्नी जनरल जनाब शहजाद अता इलाही ने अपनी इस कल की पोजीशन का जिक्र नहीं किया और उन्होंने इस बात का भी जिक्र नहीं किया कि जब 9 रुकनी बेंच बनी थी तो 9 जज साहिबान ने इस पर दस्तखत किए थे। उस बेंच को जब टूटी थी उसके बाद एक नई बेंच तश्कील देने के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका इख्तियार दिया था और बाकायदा 9 जजेस के साथ जो 9 रुकनी बेंच थी वो बाकायदा टूट गई थी। बहरहाल ये फैसला आया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाते हुए पहली सतर में ये बात की कि ये अक्सरियती फैसला है और 3-2 के तनासुब से दिया गया है। फुट नोट जिसका जिक्र अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने किया, इस फैसले के अंदर उन्होंने 2 जज साहिबान का जो उनका नोट था उसका जिक्र करते हुए इस फुट नोट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले में लिखा कि हम इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि ये फैसले का हिस्सा होगा और इस हवाले से भी ये बात बहुत अहम है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इसको 3-2 का फैसला करार दिया। इस मौके पर मौजूद थे हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में मुमताज़ सहाफ़ी भी हैं जो कि हमें बताएंगे एग्जैक्टली कि अदालत में सिलसिले में क्या माहौल रहा और पिछले कई दिनों से इस हवाले से, इस तारीखी केस की समाअत के हवाले से जिसको उन्होंने लम्हा ब लम्हा कवर किया। हमारे साथ अदील बड़ाइच मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, और हमारे साथ मौजूद हैं पिलडाट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पार्लिमानी अमूर की मुमताज़ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी गैर सरकारी तंजीम, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। पहले तो सिर्फ कोर्ट रूम की बात कर लेते हैं। अदील बड़ाइच साहब, पहले ये बताइएगा कि ये इबाहम क्यों जो हुकूमत ने दिया कि या दरअसल ये 3-2 का नहीं है जो चीफ जस्टिस साहब ने ऐलान किया फैसला, ये तो 4-3 का फैसला है। इस पे कोर्ट रूम के अंदर और जो हमारा अदालती माहौल है वहाँ पे इस सिलसिले में क्या चहम गोइयाँ हो रही है? हुकूमती हल्के तो ये बात कर रहे हैं। कामरान साहब, जब ये चीफ जस्टिस साहब ने फैसला पढ़कर सुनाया तो चूंकि उस वक्त तक इसकी रिटर्न कॉपी नहीं आई थी
اس کے بعد جب یہ تحریری طور پر فیصلہ جاری ہوا اور اس کے آخری صفحے پہ جو فٹ نوٹ تھے اور اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اس بینچ کا حصہ اب نہ رہنے والے جو 2 جج صاحبان ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عطر من اللہ، ان کے جو 23 تاریخ کے جو فیصلے ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، تو اس سے حکومت نے یہ اخذ کیا کہ یہ جو 2 جج صاحبان جو اس بینچ سے الگ ہو چکے ہیں، تو چونکہ جج صاحبان یہ قرار دے رہے ہیں کہ وہ بھی اس کا ریکارڈ کا حصہ ہیں، تو ایسے میں حکومت نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی، بلکہ یہ ڈکلیئر کیا حکومت نے کہ یہ فیصلہ 4-3 کا فیصلہ ہے۔ تو یعنی حکومت کی جو لیگل ٹیم ہے، جو لیگل فیس ہے ان کی جانب سے یہ اناؤنس کر دیا گیا کہ وہ اس فیصلے کو، یعنی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظہر جو ہیں، ان کے فیصلے کو وہ مائنورٹی فیصلہ حکومت نے قرار دے دیا ہے۔ تو حکومت کی جانب سے جو یہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ مائنورٹی فیصلہ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس پہ بڑی ڈسکشنز ہوتی رہیں، اسلام آباد میں اس وقت جو لیگل کمیونٹی ہے اس پہ ڈسکشن کر رہی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں فیصلوں کا جائزہ لیں، یعنی 23 تاریخ کا فیصلہ اور آج کا فیصلہ، تو 23 تاریخ کے جو فیصلے کا جو آپریشنل پیراگراف ہے، جو آرڈر آف دا کورٹ ہے، اس کی جو آخری سطر ہے جس پہ 9 کے 9 جج صاحبان نے دستخط کیے ہیں، اس میں ان 9 کے 9 جج صاحبان نے یہ قرار دیا ہے کہ بینچ کی ری کانسٹیٹیوشن کا معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جب چیف جسٹس آف پاکستان نے 9 رکنی بینچ کی جانب سے دی گئی پاور جو تھی، اس کے بعد جب ری کانسٹیٹیوٹ کیا اور 5 رکنی بینچ بنا دیا، تو یہ بتایا جا رہا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان اور یہ تمام چیزیں کور کرنے والے لوگ، ان کے ساتھ ڈسکشن کے بعد یہ چیز جو ہے اخذ ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ جو اس وقت کی جو کہانی وہ ختم ہو گئی، نیا بینچ بنا اور آج جو فیصلہ آیا اس میں اس کا ذکر بھی نہیں تھا جو اس سے پہلے پروسیڈنگ ہوتی رہی۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے جو آپریشنل پیراگراف پہ 3 جج صاحبان کی اکثریت کے ساتھ یہ فیصلہ آیا، اس میں یہ قرار دیا ہے کہ یہ فیصلہ 3-2 کی اکثریت سے آیا ہے۔ اور جو یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو باقی 2 جج صاحبان الگ ہو گئے اور ان کا اختلافی نوٹ، اور جو اب 2 جج صاحبان نے اختلافی نوٹ دیا ہے، اس کے حوالے سے کامران صاحب جو سپریم کورٹ کے جو فیصلے اور اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو جب تک کوئی آپریشنل پیراگراف نہیں ہوتا اور اس ایک پیراگراف کے اوپر یا اس ایک فیصلے کے اوپر اکثریتی جج صاحبان کے دستخط نہیں ہوتے تو وہ ہوا میں معلق ہوتا ہے۔ اس کو آپریشنلائز کرنے کے حوالے سے اس کا ایک آپریشنل حصہ بنایا جاتا ہے اور اس پہ ان جج صاحبان کے دستخط ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو فیصلہ جو کہ فٹ نوٹ کا سہارا لے کے حکومت انٹرپریٹیشن کر رہی ہے، یہ اکثریت میں نہیں ہے۔ اس کو ماہرین جو ٹھیک ہے، تھینک یو، جی بالکل بات سمجھ میں آگئے۔ اب احمد بلال صاحب، میرے لیے تو میں تو ایک آبزرور کی حیثیت سے میرے لیے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی لمحے پہ بھی جب 9 رکنی بینچ تھی، جب یہ 5 رکنی بینچ بن گئی، اس میں سے وہ 2 رکنی بینچ جس نے کہ 2 رکنی ہمارے معزز جج صاحبان جنہوں نے اختلاف کیا، کسی ایک جج صاحب نے 90 دن کو 91 دن الاؤ نہیں کیا کہ آپ کو پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن 90 دن کے اندر کرنا ہے، جو کہ لب لباب ہے، جو کہ روح ہے، جو کہ جسم ہے اس پورے معاملے کی۔ اس پر تو کہیں کوئی اعتراض نہیں ہے نا، حکومت کو اس پر تو کسی صورت کا اعتراض نہیں ہے نا، مگر ایک لمحے کے لیے حکومت یہ کیوں نہیں کہتی کہ ہم 90 دن میں کرا دیں گے؟ بہت شکریہ کامران صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اصل میں یہ 90 روز پہ الیکشن کروانے کا معاملہ تو متنازع تھا ہی نہیں۔ حقیقتاً تو یہ جو کیس اس وقت جس کا آرڈر آج سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے، یہ کیس تو 90 دن کے اندر الیکشن کرانے یا نہ کرانے سے متعلق تھا ہی نہیں۔ اصل میں جو 3 کویسچن اسی بینچ نے فریم کیے تھے چیف جسٹس صاحب نے، وہ تو بنیادی طور پہ یہ تھے کہ اس انتخاب کی تاریخ کوئی مقرر نہیں کر رہا، تو اس بارے میں ابہام ہے کہ کس نے مقرر کرنی ہے، اس بینچ کو اسے دیکھنا تھا اور اس کے بارے میں کلیئرٹی دینی تھی۔ 90 دن کے اندر جو فیصلہ ہے الیکشن کرانے کا، وہ فیصلے سے پہلے آئین کے اندر یہ فیصلہ رقم ہے ایک سے زائد جگہ پہ، اور اس میں بالکل کلیئرٹی ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے اور کسی نے اعتراض اٹھایا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بادی نظر میں انفارملی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، لیکن عدالت میں یہ سوال نہیں اٹھایا گیا کہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس فیصلے کے اندر انہوں نے تھوڑا سا اشارہ دیا ہے کہ اگر یہ 90 روز سے آگے چلے بھی جائیں تو اس کو جتنا کم سے کم
ایکسیڈ کرے اتنا ہی ممکن بنانا چاہیے، یہ بھی لکھا ہے اس کے اندر۔ تو میرے خیال میں 90 روز کا معاملہ تو کوئی ابہام نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، اور 90 روز کے اندر انتخابات اور کرانا تو دیکھیے لازمی ہے، پھر آئین کی منشا ہے۔ احمد بلال صاحب، اس میں مسئلہ تو صرف یہ ہے نا کہ الیکشن نہیں دیکھیں نا، جب تحلیل ہو گئی تو پھر سیدھا اعلان ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم الیکشن کرائیں گے۔ آپ دیکھا جس طرح سے پنگ پونگ کھیلا گیا، جو ہم نے سپریم کورٹ پہ ورڈ سنا کہ پنجاب کے گورنر صاحب کیا کرتے رہے، کے پی کے گورنر صاحب کیا کرتے رہے، خود الیکشن کمیشن کیسے اس کو جھاڑتا رہا، پھر لاہور ہائی کورٹ کا حکم آ گیا، اس کے خلاف اپیل ہو گئی، پھر صدر نے اعلان کر دے دیا، اپنا اختیار اپنے تئیں استعمال کیا، اس کو بھی رد کر دیا۔ تو پورا ماحول جو تھا سرکاری قانونی اور یہ الیکشن کے حوالے سے، وہ تو الیکشن کا نام بھی سننے کو تیار نہیں تھے نا، تو اس میں کہیں نہ کہیں تو انٹرونشن کی ضرورت تھی۔ جی بالکل انٹرونشن کی ضرورت تھی، اور میرا خیال ہے یہ انٹرونشن اگر ذرا پہلے ہو جاتی تو اور اچھا ہوتا۔ دیکھیے اس بارے میں ہمیں حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے معاملے میں ابہام موجود ہے، آئین کے اندر یہ بات واضح نہیں تھی، اور اس لیے ابہام پیدا ہوا کیونکہ پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں صرف 2 صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن الگ سے ہو رہا تھا۔ چونکہ پہلے سب کا الیکشن اکٹھا ہوتا تھا تو صدر مملکت وہ ڈیٹ دے دیتے تھے، کبھی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوا کہ کس کو ڈیٹ دینی ہے۔ لیکن اب چونکہ صوبائی اسمبلیوں کا الگ سے الیکشن ہو رہا تھا تو یہ سوال ہوا کہ یہ گورنر ڈیٹ دیں گے یا صدر دیں گے۔ تو گورنر صاحب نے تو ایک نے انکار کر دیا، اور ان کی پوزیشن تو آج بینچ نے ونڈیکیٹ کی ہے کہ ہاں پنجاب کے گورنر کا موقف صحیح تھا، اور اس کے بارے میں گورنر صاحب ڈیٹ نہیں دے سکتے تھے، وہ صدر صاحب ہی دے سکتے تھے۔ صرف خیبر پختونخوا کے بارے میں کہا ہے کہ گورنر کا موقف صحیح نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے تو کلیئرٹی آ گئی ہے، لیکن کامران صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو ایک اور ابہام ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا صدر مملکت خود سے ڈیٹ دیں گے یا ہمارے آئین کی شک آرٹیکل 48(1) کے مطابق انہیں وزیر اعظم مشورہ دیں گے؟ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں لکھا ہے اس فیصلے میں۔ تو جو لکھا ہے ہم اسی کو مانیں گے نا، اس میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ تجویز کرے گا، صدر کے ساتھ مشورہ کرے گا، صدر اس کو اعلان کر دیں گے۔ تو جو نہیں لکھا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو لکھا ہے تو ہم اس پہ عمل کریں گے نا۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ اب یہ آئین میں جو لکھا ہے وہ بھی تو نظر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت جو کچھ بھی کریں گے وہ وزیر اعظم کی منشا کے مطابق کریں گے، الا یہ کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ یہ ان کی ڈسکریشنری پاور ہے، اور یہ ان کی ڈسکریشنری پاور تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ میرے خیال میں یہ ابہام ہے، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اس کی انٹرپریٹیشن ہے کہ چونکہ فیصلے میں یہ نہیں لکھا تو فیصلے کو ہی اوپر عمل ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں بلال صاحب اس کی جڑ تو یہ ہے نا کہ جب اسمبلی تحلیل ہو گئی تو سارے نظام کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا نا۔ جب حکومت نے یہ عیاں کر دیا کہ وہ نہیں کرائے گی الیکشن، یہ تو مسئلہ اس پر ہوا نا، تو سارا ذمہ داری حکومت پر ڈالی جائے نا کہ جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے۔ اب اس میں ہم اس ایک رائٹ سے نکلنے دیں، کبھی لیفٹ سے نکلنے دیں، کبھی سیدھا نہ چلنے دیں، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ نہیں، یہ 90 روز کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن اگر یہ اس فیصلے میں آنریبل سپریم کورٹ یہ ابہام بھی دور کر دیتی کہ اس معاملے میں صدر مملکت کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے خیال میں معاملہ اور کلیئر ہو جاتا۔ لیکن بہرحال یہ میری رائے ہے، لیکن اب ہمیں میرا خیال آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے 5 رکنی بینچ کی طرف سے، میرے خیال میں اسی کو فیصلہ مان کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور الیکشن ہونے چاہیے نا سر، بیسک بات تو یہ ہے نا، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے یہ چلتی رہے، یہ سارا نظام اسی طرح کا چلتا رہے۔ دیکھیے اس بارے میں اگر کوئی ابہام موجود ہے بھی تو غالباً وہ جو تحریری فیصلہ آئے گا ڈیٹیلڈ، اس میں دور ہو جائے گا، لیکن اس حد تک تو بات میں آپ کی تسلیم کرتا ہوں کہ کلیئر ہے، اور یہ پہلے بھی کلیئر تھا کہ 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں اور اس کا انتظام الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب دل وڑائچ ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد اس پوری صورتحال کا ایک انڈیپینڈنٹ جائزہ اور تجزیہ بھی لے لیتے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس انتہائی اہم فیصلے کے حوالے سے آپ 2 مختلف آراء سن رہے تھے، اور آج کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا منظرنامہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھا، اور اس نے ایک نئی صورتحال کو جنم دیا ہے جس میں کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں حکومت پابند ہے کہ اب جلد از جلد الیکشن کے لیے تعاون کرے اور پوری معاونت دے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جو کہ اب سے لے کے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر یا 48 گھنٹوں کے اندر
ان الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ پاکستان کے موجودہ ماحول میں اس سیاسی ٹیمپریچر میں یہ عوام کی امنگوں کا بھی امتحان ہے، یہ عوام کی سوچ کا اور عوام کی رائے کا بھی امتحان ہے کہ اس بدترین معاشی اور سیاسی بحران کی کیفیت میں وہ پاکستان کو کس لیڈرشپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے 12 کروڑ عوام کے صوبے کا الیکشن ہوگا۔ کے پی میں بھی الیکشن ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے 2/3 کے عوام کا الیکشن ہوگا۔ اس کے دور رس اثرات ہوں گے اور اس کی آواز جو ہے وہ دور تک سنائی دے گی، اور یقیناً اس کے فیصلے کے بہت امپورٹنٹ اثرات بھی ہوں گے، اور یہ عوامی آواز ہوگی جو سامنے آئے گی۔ اگر کہ حکومت نے اس الیکشن کے سامنے دیوار بن کے کھڑی نہ ہوئی اور اپنے اس عزم کو اور مشن کو، جس کا بار بار وہ اظہار کرتی رہی ہے کہ وہ الیکشن کا التوا چاہتی ہے، الیکشن نہیں چاہتی، اس پہ اس نے عملی جامہ نہ پہنایا، اور اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق، اس کی روح کے مطابق اگر عمل کیا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ٹیلی ویژن نیوز اینکر، پولیٹیکل اینالسٹ جناب شہزاد اقبال۔ بہت بہت شکریہ شہزاد اقبال صاحب، آپ کے نزدیک اس فیصلے کی کیا امپورٹنس ہے؟ آپ کو کیا اس فیصلے کے اندر سب سے سگنیفیکنٹ بات لگ رہی ہے، سب سے کلیدی پیش رفت لگ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب، سب سے اہم نقطہ تو یہی ہے جس پہ تمام لیگل فٹرنیٹی اور ججز بھی اس بات پہ متفق تھے کہ انتخابات جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہونے ہیں، کیونکہ 2 صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ فیصلہ یہ کرنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے یہ انیشیٹو لینا ہے، گورنرز نے لینا ہے، یا صدر پاکستان نے لینا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار بتا دیا ہے کہ کے پی کے میں کیونکہ گورنر نے ڈیزالو کی تھی اسمبلی، وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد تاریخ دیں گے، اور پنجاب میں کیونکہ اسمبلی خود ڈیزالو ہو گئی تھی، لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان تجویز کرے گا اور پھر صدر پاکستان جو ہے وہ ڈیٹ دیں گے۔ تو میرے خیال سے سب سے اہم پہلو تو اس کا یہ ہے۔ لیکن کیونکہ ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ کویشچن تھا سپریم کورٹ کے سامنے، تو اس کو نان کانٹروورشل بنانے کے لیے بہت بہتر ہوتا کہ یہ معاملہ پہلے دن سے ہی فل کورٹ پہ چلا جاتا، یا اگر فل کورٹ پہ نہ جاتا تو ٹاپ سینئر جو آپ کے سینئر موسٹ ججز ہیں 9 وہ یہ سن لیتے، تو میرے خیال سے وہ جو غیر ضروری کنٹروورسی ہوئی ایک اسٹریٹ فارورڈ کویشچن پہ وہ بھی نہ پیدا ہوتی۔ تو وہ میرے خیال سے اس کے بغیر ہو سکتا تھا یہ معاملہ حل۔ اور ایک آج جو فیصلے میں بات ڈال دی گئی ہے جس میں ایک طرف تو یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر حال میں 90 دن کے اندر الیکشن کرائے، میں مکل ہو رہا ہوں شہزاد صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر کسی نے کنٹروورسی بنانی ہے تو وہ تو کسی صورتحال میں بنا دے گا۔ آپ سوچئے، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اس پہ تو یہ تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہے نا کہ اسمبلی تحلیل ہو گئی تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، یہ تو کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے نا۔ اس پہ تو پاکستان کی کسی جج نے ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی ایسا نہیں کیا کہ سوچ لیجئے الیکشن نہ کرائیں، ابھی تو حالات ایسے ہیں، ابھی معاشی صورتحال ایسی ہے، اس کو بھی تو بنا دیا نا ایک کنٹروورسی جس نے بنانی ہے، جس نے تہیہ کیا ہے کہ میں نے الیکشن نہیں ہونے دینے، وہ تو کسی بھی صورتحال میں بنا دے گا، وہ 3-2 کو بھی بنا دے گا، وہ 13 کو بھی بنا دے گا، وہ 14 کو بھی بنا دے گا۔ جی خان صاحب، آج جو یہ 4-3 والی لاجک لے کر آئے، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ یہ تو میرے خیال سے بہت ہی ایک ایسا انٹرپریٹیشن ہے آج کے فیصلے کی جس سے آپ گمراہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ آرڈر خود کہتا ہے یہ 3-2 کا ہے۔ اور جو بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی کہ کسی لحاظ سے بھی کنٹروورشل بنایا جائے گا، تو دیکھیں جو دوسرے ججز جو کہ اختلاف کیا، جنہوں نے آج 2 نے کیا، اس سے پہلے 2 نے کیا ہے، ان کا ڈسنٹ کس بات پہ ہے کہ 184(3) کا یہ کیس نہیں تھا، لیکن اس کے علاوہ سبسٹنس پہ، میرٹ پہ ان کا اختلاف نہیں ہے۔ آج بھی منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہا ہے؟ جسٹس منصور نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ہائی کورٹ پہ بھیج دیں اور ہائی کورٹ ودن 3 days فیصلہ کریں، یعنی کہ ان کو بھی ٹائم باؤنڈ کریں کہ 3 دن میں ہائی کورٹ فیصلہ کریں، یعنی کہ اگر لیٹ سپوز میجورٹی ان ججز کی ہوتی جو 184(3) پہ کہہ رہے ہوتے، تو وہ بھی یہی تھا کہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ 3 دن کے اندر فیصلے کریں، جو وہ آلریڈی کر چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے ڈیٹ دینے کا گورنر سے کنسلٹیشن میں۔ تو یہ بات بالکل درست ہے، اور آج جو یہ 4-3 والی منطق آئی ہے اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت اب واضح کر رہی ہے کہ جو آرڈر آیا ہے اس کو شاید منو من امپلیمنٹ نہ کیا جائے۔ اس بات کا خطرہ تو پیدا ہو گیا ہے کیونکہ جو نیریٹو وہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے مجھے اس فیصلے میں ایک چیز پہ صرف تھوڑا سا میری جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر ہر حال میں الیکشن ہو، لیکن اگر 90 دن کے اندر نہیں ہو سکتے کیونکہ آلریڈی کافی ٹائم گزر گیا ہے، تو بیرسٹ منیمم ٹائم میں ہو۔ اب یہ جو بیرسٹ منیمم ٹائم ہے نا، یہ ویسے تو اس کی اسپرٹ شاید یہی ہے کہ کیونکہ 52 ڈے کا الیکشن پروسیس ہے اور آلریڈی کافی دن گزر چکے ہیں، تو اگر 90 دن کے اندر نہیں ہو تو 95 دن کے اندر ہو جائے۔ لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے اس کو ویگ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، 90 دن کے اندر ہی ریسٹرکٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اب یہ جو بیرسٹ منیمم ہے
اس کا استعمال، اس کی انٹرپریٹیشن کیسے ہوگی، حکومت کیسے کرے گی، الیکشن کمیشن کیسے کرے گی، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات بہرحال یہ ہے کہ یہ الیکشنز کو روکنا، ایک جانب سپریم کورٹ کی حکم عدولی، ایک جانب حکومت کی اپنی جو لوکل سٹینڈ آئی ہے، جو اس کی اپنی پوزیشن ہے اس وقت ہے، انتہائی ویک، انتہائی غیر مقبول، پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی، ریکارڈ توڑ مہنگائی، کسی بھی صورت میں کہیں سے بھی حکومت کی عوامی سپورٹ تو آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو یہ ایک اٹ سیلف بہت ہی رسکی ایک انڈرٹیکنگ نہیں ہوگی حکومت کی کہ اگر وہ اپنی ضد پہ قائم رہے کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. اور پھر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، تو جب الیکشن نہیں کرائیں گے تو کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کس آئین کے تحت چلتی رہے گی، اور اس کو جو اختیار ہوگا وہ کون سا آئین اس کو دے گا جب وہ 40ویں دن میں حکومت میں بیٹھی ہوگی؟ تو یہ معاف کیجیے گا، تو میرے خیال سے کامران صاحب اس کی گنجائش رہ نہیں گئی ہے. پہلے تو یہ ڈیبیٹ پوائنٹ تھا، اب تو میرے خیال سے کیونکہ ایک فیصلہ ایسا آ چکا ہے، اب تو اگر اس پر عمل درآمد نہ ہوا الیکشن کمیشن کی جانب سے یا پھر حکومت کی جانب سے، تو وہ تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہی ہوگا نا، کہ ایک فیصلہ عدالت دے چکی ہے اور اس پر آپ کوئی ایکشن نہیں رہے. اور یہ کوئی اسکینڈلائزیشن آف ججز کا معاملہ یا کورٹ کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ معاملہ بڑا سنگین ہوگا کیونکہ ایک فیصلہ ہے جس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسی بات پہ نااہل بھی کیا تھا سپریم کورٹ نے. اسی لیے یہ تو میرے خیال سے اب کوئی آپشن رہا نہیں ہے. حکومت اب جو بھی کوشش کرے گی ہو سکتا ہے وہ یہ کرے، لیکن وہ آئینی تو نہیں ہوگا اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوگی. اس لیے یہ اب ضروری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان فوری طور پہ یہ عمل شروع کرے اور مکمل کرے. جہاں تک جو آپ نے اس وقت پولیٹیکل پوزیشن کی بات کی، دیکھیں اس میں ایک بحث ہے جس میں وزن ہے اس وقت کہ آپ نے نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کیا ہوا ہے. جیسے وہ نااہل ہوئے، اس پر جو اس وقت فریقین تھے وہ کہہ چکے ہیں کہ غلط ہوا ان کے ساتھ، تو بالکل اگر آپ قانونی طریقے سے اس کو ریورس کر سکتے ہیں کریں. لیکن کیا نون لیگ کامران صاحب آج الیکشن میں اس لیے نہیں جانا چاہتی ہے کیونکہ وہ 2017 کا فیصلہ تھا؟ میرے خیال سے اس کا جواب نہیں میں، کیونکہ آپ دیکھیں 2019 2020 2021 میں نون لیگ تمام بائی الیکشن جیتی ہے پنجاب میں. یہ تو 2022 کے بعد جب انہوں نے حکومت میں آنے کا فیصلہ کیا اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ اب حکومت ہم پوری چلائیں گے، مکمل مدت پوری کریں گے اسمبلیوں کی، اور پھر اس میں ایک مرتبہ آئی ایم ایف پروگرام ریسٹور کرنے کے بعد اسحاق ڈار صاحب کو لگایا جنہوں نے 5 مہینے تک آئی ایم ایف کا پروگرام سٹالڈ رکھا، جس کی وجہ سے اس وقت نقصان ہو رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں نون لیگ کی 2021-22 تک جو کارکردگی تھی پنجاب میں، وہ تمام بائی الیکشن سویپ کر رہے تھے. ایون کہ نواز شریف ملک میں نہیں تھے، کئی الیکشنز میں مریم نواز صاحبہ نہیں تھی، کیمپین نہیں تھی، پھر بھی وہ جیت رہے تھے. تو آج اگر اسحاق ڈار صاحب فیصلے نہیں کرتے یا غلط فیصلے کرتے ہیں یا ان کے انیکشن کی وجہ سے الیکشنز ملتوی کر دیں، یہ میرے خیال سے زیادتی ہوگی. یہ تو نون لیگ کو انٹرسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب وقت پہ فیصلے لیتے اور اکتوبر میں آئی ایم ایف کا پلان ہمارا بحال رہتا تو شاید آج نون لیگ بہتر پوزیشن میں ہوتی اور اتنی مشکلات نہیں ہوتی ان کو. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. جناب شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی ساتھ مختلف کوششیں کر رہے ہیں کہ فیصلہ 5 کے بجائے 7 ججوں کا سمجھا جائے، جس میں 4 ججز نے کیس کے ناقابل سماعت ہونے پہ نوٹس لکھے. لیکن دراصل یہ نیا جنم لینے والا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ فیصلہ 5 رکنی بینچ نے کیا، جس میں 3 ججز نے اس فیصلے میں فوری الیکشن کرنے کی بات کی، احکامات جاری کیے، اور 2 ججز نے کہا کہ یہ اس وقت یہ از خود نوٹس کا کیس نہیں بنتا تھا. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے چوٹی کے قانون دان، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اور وکلاء تحریک کے سرخرو سب سے امپورٹنٹ شخصیت جناب بیرسٹر اعتزاز احسن کو دعوت دی ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ جس وقت یہ فیصلہ آیا ہے، اور یہ پاکستان میں اپنی تاریخ کا مجھ سے تو آپ کئی ٹائم زیادہ بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ، کہ اس بدترین بحران میں جو کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں سیاسی بحران نہیں دیکھا گیا، معاشی بحران نہیں دیکھا گیا، اس صورتحال میں اس فیصلے کی آنے کی اور سپریم کورٹ کے اصرار کی کہ ان حالات کے باوجود آپ کو الیکشن کرانے ہیں، آپ پنجاب اور KPK میں الیکشن کرائیں، اس کی اہمیت بیان کیجئے. میں آپ کو پوچھتا ہوں کامراد صاحب کہ یہ اس کو 1 منٹ چھوڑے، آپ کے 90 ڈیز گزر جاتے ہیں اور گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں لیتی، الیکشن کمیشن کوئی ایکشن نہیں لیتی، تو یہ نگران کیسے بیٹھے رہیں گے؟ کس مینڈیٹ کے تحت؟ 1 دن بھی بیٹھیں گے، اگر 1 دن بیٹھیں گے تو 10 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، اگر 10 دن بیٹھ سکتے ہیں تو 10 ہفتے بھی بیٹھ سکتے ہیں، اگر 10 ہفتے بھی بیٹھ سکتے ہیں تو 10 مہینے بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور 10 مہینے بیٹھ گئے تو اب 10 سالوں کا تو خوف آتا ہے. یہ تو ایک ویکیوم چھوڑ رہے ہیں.
डिसोल्यूशन पे पंजाब असेंबली की इस वक्त हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई काउंटर ओपिनियन नहीं है। ये भी 5 जजेस ये पोस्ट डिसोल्यूशन बात कर रहे हैं, पोस्ट डिसोल्यूशन। 9 जजेस भी पोस्ट डिसोल्यूशन बात कर रहे हैं, यानी डिसोल्यूशन हो गई बाद तहलील। ये अब क्या सूरत हाल, तहलील ठीक है होगी, अब वो दोबारा नहीं जिंदा की जा सकती वो असेंबली। अब वो असेंबली भी गई, वो अपने चीफ मिनिस्टर ने तहलील कर दी, पख्तूनख्वा वाली भी गई, तो अब वहां क्या कौन सा निजाम चलाएंगे? ये एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, एक खला क्रिएट कर रहे हैं, खला फकिंग सेक की लगती है अपने अंदर लोगों को, एक कियास की वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। पंजाब में कौन हुक्मरान होगा, कौन हुक्म देगा, कौन कहेगा कि ये आईजी ये करे और डीआईजी ये करे और एसपी वो करे और डीसी ये करे, या कौन निजाम चलाएगा? ये जिस दिन ये 90 दिन गुजर जाते हैं, ये अब मोहसिन नकवी बेचारा ये क्या करेगा? बड़ा अच्छा शरीफ आदमी है, तो ये तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए अमल दरामद करना उस फैसले के मेजॉरिटी फैसले पे ऐन मुताबिक आईन और ज़ाब्ते और कानून है, और उस पर चलना चाहिए। मुझे बताइए कि आप कितने मुस्तरब हैं जो बेंच में इख्तलाफ की सूरत हाल सामने आई 9 रुकनी बेंच के हवाले से, फिर उसके बाद हमने इसका जिक्र अवामी जलसों में भी देखा, ये इख्तलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसकी अहमियत बताइएगा। ट्रेजेडी ये है अलमिया, ये है कामरान साहब, मैं 2 साल से लगा हुआ हूँ, कोई टॉक शो में अगर ये मौजू आया तो मैंने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया और बताया लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी दरार पड़ गई, बहुत बड़ी, और इसको जजेस को चाहिए आज क्योर करें, अभी करें, वरना ये बढ़ जाएगी। अब वो आ गई है फुल फ्रूट पे, मैच्योर फ्रूट पे, कि अब चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए एक अपना सेंसिटिव बेंच पे सेंसिटिव मैटर्स को डिसाइड कर रहे हैं, या उनपे और 2 जजेस बैठ गए हैं, और वो दोनों बड़े अच्छे जज हैं। वो बैठ गए हैं कि रजिस्ट्रार को बुला के कि जी आप केसेस किस तरह फिक्स करते हैं और बेंचेस कैसे बनाते हैं और तोड़ते कैसे हैं। वो जो चीफ जस्टिस का प्रीरोगेटिव है, उसमें आपको उससे शिकवा है, कोई आपको नहीं पसंद आई बात, आप जाके चीफ जस्टिस से उसके चेंबर में बात कर लें। ओपन कोर्ट में ये इसका करने का क्या वो जंग असाई होगी सारी सुप्रीम कोर्ट की। अब वही दरार इस तरह बन गई है जिसको आप उस पैराए में भी लें कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान, वो कहते हैं मैं ये इस्तदा एज अ पार्टी चीफ कर रहा हूँ। वो पार्टी चीफ के तहत जो हुक्मरान की मेन पार्टी है उसके तहत वो आके कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब से ये गुजारिश है कि हमारे केस उन जजेस के खिलाफ उसके सामने ना लगाएं जो हमें हमारे साथ ताबन नहीं या हमारे साथ सोच नहीं रखते, क्योंकि मेरे पास तो हमारे खिलाफ है। अब ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जज 2 अंदर दरार तो पड़ी हुई है, लेकिन एक दो ग्रुप में हो गए। एक ग्रुप है ग्रुप 1 जो कि नवाज शरीफ के खिलाफ है, ग्रुप 2 जो कि नवाज शरीफ के खिलाफ हक में है। अब इस पे डिसाइड होगा बेंचेस का बनना और सारा कुछ। ये खुद एक बड़ी कंटेम्प्ट है। अब उसमें आपने जब ग्रुप ए और ग्रुप बी के जजेस बना दिए तो अब आप एक बेंच को देखेंगे और कहेंगे इसमें 4 ग्रुप ए के हैं, 3 ग्रुप बी के हैं, ये तो फैसला ग्रुप ए के हक में होगा। दूसरे देख रहे हैं तो आप अब गिनती करेंगे आप जजेस की, जिस तरह तस्बीह के दाने करते हैं गिनती, तो ये क्योंकि मुकद्दस तो ये भी है। तो आप ये इसमें किस सब, और ये लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल और ये इंटीरियर मिनिस्टर इसमें कैसे फंस सकते हैं? इसमें क्यों अंगेज करते हैं ज्यादा? तो 3 जजेस का फैसला है, वो फैसला है, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये एक और 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया है, ये बेंच है। आप में कहीं कोई इबाम नजर आया? फैसले में कोई इबाम नहीं है, और ना ही ये इबाम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो है जो बेंच के 5 मेंबर बेंच के अक्सरियती फैसला है, वो 3 मेंबर्स का है। उसमें कोई जो लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ने और राना सनाउल्लाह ने जो निकाल रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर इख्तरा कि ये 7 मेंबर बेंच है और समझा जाए, और 7 मेंबर बेंच जब समझा जाए तो इसको 4 मेंबर के फैसला उसके खिलाफ है।
اور 3 ممبر جو اس وقت میجورٹی ہے وہ مائنورٹی ہو گئے، اقلیت ہو گئے، اقلیتی فیصلہ وہ ہے. یہ بالکل غلط اختراع ہے. آپ اس میں دیکھیں جو فیصلہ ہے مین، اس میں وہ شروع ہی پہلے الفاظ جو چیف جسٹس صاحب کے ہیں وہ ہے کہ بھائی یہ میجورٹی آف 3 against 2. اب وہاں تو پروٹیسٹ نہیں کیا ان دونوں نے، نہ منصور علی شاہ صاحب نے نہ مندوخیل صاحب نے، کہ جو بینچ تو 7 ممبرز کا ہے، آپ 3-2 تو 5 ممبرز گن رہے ہیں صرف. وہاں نہیں پروٹیسٹ کیا، وہ ایکسپٹیڈ ہے ایز اے پارٹ آف دی 5 ممبر بینچ آرڈر ہے بائی اے میجورٹی آف 3-2. اچھا، پھر آپ نے جب فیصلہ اپنا لکھا ہے تو یہ آپ نے لکھا ہے اپنے فیصلے میں اس فٹ نوٹ میں کہ یہ ری کانسٹیٹیوٹ ہوا بینچ اور 5 ممبر کا رہ گئے. اب ری کانسٹیٹیوٹ جب ہو گیا تو 5 ممبر رہ گئے، دوسرے 2 تو ساتھ ہی نہیں ہے. اس بینچ نے بحث سنی ہے، ان 2 فاضل ججز نے تو بحث ہی نہیں سنی. وہ اپنی گنتی کرا ہی نہیں سکتے کہ اب اس طرح تو آپ کوئی کیس سنیں اور اس کے بعد آپ مہینے بعد تاریخ لگ رہی ہو، آپ نے مہینے پہلے سنا ہو اور وہ دوسرے بینچ کو لگ گیا ہو، تو آپ ان بینچ والوں کو، ان ججز کو کہیں کہ 3 آپ ہیں، 2 ہماری بھی ادھر لیفٹ رائٹ ہم چھوڑ آئے تھے، آپ ہماری گنتی کر رہے ہیں، ووٹ آپ کے ساتھ ہی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ایٹریبیوٹ اگر یہ انٹینٹ کر رہے ہیں، یہ ارادہ اور یہ مقصد اور یہ مانی دے رہے ہیں اٹارنی جنرل، لا منسٹر اور انٹیریئر منسٹر، تو وہ سب کنٹمپٹ کر رہے ہیں، بڑی ملیشیس کنٹمپٹ کر رہے ہیں. تو ارتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس میں اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ جب یہ 9 رکنی بینچ تھی تو پھر جب اس میں مسئلہ ہوا تو اس کو باقاعدہ یہ ٹوٹی اور اس کے بعد 9 جج صاحبان نے سگنیچر سے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اختیار دیا کہ نئی بینچ تشکیل دی جائے. اس کے بعد نئی بینچ تشکیل دی. کیا یہ آپ جو آرگیومنٹ فرما رہے ہیں کیا اس کو سپورٹ کرتی ہے یہ حقیقت؟ بالکل آپ کی درست بات ہے، بالکل سپورٹ کرتی ہے. یہ تو نئی بینچ بنی، نئی پروسیڈنگ شروع ہوئی، 5 ممبرز نے، وہ ان کو کہہ نہیں سکتے ہم اگری کرتے ہیں اس ویو سے. وہ ویو تو آپ کے سامنے ہے نہیں ہے، ان ججز کا ویو نہیں ہے. اور اگر ان ججز کو ادھر شمار کیا جائے، وہ جو بینچ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، جو بینچ کے ممبرز نہیں ہیں، ان کا ادھر ان کو اگر شمار کیا جائے تو یہ تو اگر ججز کریں گے تو مس کانڈکٹ ہوگی. اگر اٹارنی جنرل، لا منسٹر وہ کریں تو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگی کہ ہم 3 ججز کا فیصلہ نہیں مانتے. وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو ماننا پڑے گا ان کو. اس میں ارتضیٰ صاحب کیا، کیونکہ حکومتی شخصیات سے ہم جو سن رہے ہیں وہ تو کمیٹڈ ہیں، ان کا مشن تھا کہ الیکشن نہیں ہونے دینا ہے. آج آپ نے دیکھا وزیر قانون صاحب فرما رہے تھے کہ اگر الیکشن انسانی زندگیوں سے بھی زیادہ اہم ہے تو پھر ہم کرا دیتے ہیں، اور اگر الیکشن فائنینشیل مصیبتوں کے باوجود ہے تو ہم کرا دیتے ہیں. حکومت تو کسی موڈ میں نہیں ہے الیکشن کرانے کی، اور اس میں بھی اگر لیت و لال سے کام لیا گیا اس غیر مبہم حکم کے باوجود تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ سر میں تو آپ کو بتا رہا ہوں ایک ویکیوم کریٹ ہوگی. یہ جج صاحبان کو بھی سمجھتا ہے کہ آپ اگر خلا چھوڑیں گے، سیاسی، قانونی، آئینی خلا، پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے، خیبر میں کوئی حکومت نہیں ہے، ان کی کوئی نمائندگی وفاق میں نہیں کر سکتا دونوں صوبوں کی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ کوئی فورسز، کوئی اور طاقتیں پل ان ہو جائیں گی. غیر آئینی طور پہ تو نہیں چلایا جا سکتا پورے صوبے کا نظام. 65% پاکستان یا 70% پاکستان کو آپ ایک خلا سے تو نہیں چلا سکتے. کون نمائندگی کرے گا پنجاب کی کسی بھی فیڈرل فورم میں؟ یہ تو بڑا، یہ تو ان کو سوچنا چاہیے. لا منسٹر کو بھی، اٹارنی جنرل کو بھی، ان کو بھی، انٹیریئر منسٹر کو بھی یہ سوچنا چاہیے کدھر راجا، اور ججز کو بھی سوچنا چاہیے. دے شوڈ گیٹ ٹوگیدر، سٹ ڈاؤن، جو کچھ ایک دوسرے کو کہنا یا کرنا ہے وہ اپنا آپس میں کریں اور ایک اوپینین لے کے. میں تو خوش ہوتا، راضی ہوتا اگر 5 جج یونانیمسلی اس کے خلاف مخالف فیصلہ کرتے جو مائنورٹی نے کیا. مگر ارتضیٰ صاحب یہ بات تو صحیح ہے نا کہ اس پہ تو کسی جج کو ایک لمحے بھی اس بات پہ وہ نہیں تھا کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے ہیں. یہ تو پوائنٹ آف کسی صورت میں کہیں پہ ڈسکارڈ نہیں ہے کہ الیکشن کا
التوا تو ایک جج 1 منٹ کے لیے بھی اس نے اس کی اشارتاً بھی اجازت نہیں دی. وہ تو آپ دیکھیں وہ جو ہے مائنورٹی ججز وہ بھی کہتے ہیں ہائی کورٹ کو ڈائریکٹ کیا انہوں نے 3 دن کے اندر فیصلہ کرو جو تمہارے پاس پینڈنگ ہے 3 دن کے اندر. اب 3 دن کے اندر اسی لیے نا کہ 90 دن پہ سب ایگری یونینمس فیصلہ, اس کے بعد سب کچھ سارا ہر چیز اللیگل ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ جناب اعتزاز احسن ہمارے ساتھ تھے, ایک مستند قانونی رائے دے رہے تھے. کمرشل بریک کے بعد اس کی سیاسی رد عمل دیکھیں گے اور اس پر سیاستدان کیا سوچ رہے ہیں, اور امپورٹنٹ ہے بہت پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل. جناب فواد چودھری ہمیں وہ رد عمل دیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتی ہے, اس کی آئندہ کی اور موجودہ حکمت عملی پر یہ فیصلہ کس انداز سے اثر انداز ہوگا, اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف جناب فواد چودھری. بہت بہت شکریہ فواد صاحب. فرمائیے گا, فیصلہ تو آ گیا, لیکن ابھی جو خان صاحب کا میں خطاب دیکھ رہا تھا اس میں خان صاحب کئی بار ذکر کر رہے تھے کہ جیسے کہ حکومت آبویسلی یہ بات تو درست ہے کہ حکومت ویور کر رہی ہے, وہ نہیں چاہتی تھی کہ الیکشن کا التوا ہو, الیکشن کا وہ نہیں چاہتی تھی کہ الیکشن ہو, یہ تمام صورتحال. کیا آپ لوگ ابھی کنفیوژن کے شکار ہیں اور فل سٹیم الیکشن کیمپین میں ابھی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے؟ کامران صاحب آپ دیکھیے, ہم تو جو ہے تقریباً 10 مہینے ہو گئے ہم تو کیمپین میں ہیں. سو ہماری تیاری کا جو معاملہ ہے یا باقی وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ٹکٹس بھی ہم تقریباً اپنے جو ہے وہ فائنلائز کر چکے ہیں. جہاں پہ کچھ کنفیوژنز ہیں, کل سے خان صاحب جو ہیں وہاں پہ انٹرویوز شروع کر رہے ہیں اور ہفتے کو انشاءاللہ ہم اپنی کیمپین لانچ کر رہے ہیں. جو خان صاحب بات ریفر کر رہے تھے, عمران خان جو بات کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے کہ ایک جنرلی جو میڈیا کے اوپر آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور جو سارا ایک ماحول رہا, اور خود میں فرینکلی جب سے سپریم کورٹ سے باہر آیا ہوں تمام لوگ مجھ سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا ہے, کیا امپلیمنٹ ہوگا؟ تو یہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ہم نے اداروں کو کتنا کمزور کر دیا ہے 10 مہینوں میں, آئین کو کتنا کمزور کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ فیصلہ عمل درآمد بھی ہوگا. اور اگر یہ سوال اٹھ رہے ہیں اور ایک جنرل پرسیپشن یہ بنتی ہے تو دس ریفلیکٹس ویری سیڈلی آن دی اسٹیٹ آف افیئرز جو ہماری گورنمنٹ کی ہے, تو ریاست کی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں فیاض صاحب کہ بڑا کرٹیکل مومنٹ ہے اب, جیسے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا, اب اس کا مطلب یہ کہ فل گیئر الیکشنز, کیونکہ اب اس میں پورے 3 مہینے تو آپ کے پاس نہیں ہے. اب اس وقت پی ٹی آئی کی جو میں سچویشن دیکھ رہا ہوں وہ آپ کی تقریباً ساری سینٹرل لیڈرشپ اندر ہے. خان صاحب موبائل ہیں, ابھی بھی ان کی اموبلٹی ایک طرح سے ہے, اور یہ پوری صورتحال میں اتنی بڑی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ سین سے آؤٹ ہے, آپ کو ہم بڑی مشکل سے ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑی آپ کا ایک ویکنس ہوگی نا ابھی اس صورتحال کے اندر. نہیں, وہ تو ہم نے اب جیل بھرو تحریک جو ہے وہ ختم کر دی ہے. کل انشاءاللہ ہم رجوع کریں گے جو ہے وہ ہائی کورٹ سے, جہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت ہمارے 300 سے زیادہ جو لوگ گرفتار ہیں, جن میں ہماری صف اول کی قیادت شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں وہ گرفتار ہیں, ان کو رہا کیا جائے. چونکہ ہم جیل بھرو تحریک ختم کر چکے ہیں لہٰذا مینٹیننس آف پبلک آرڈر کو کنٹینیو کرنے کا کوئی جواز آگے رہتا نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ود ان ڈیز یہ ساری لیڈرشپ باہر ہوگی, اور ہفتے کو جب ہم یہ اناؤنس کریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ ساری لیڈرشپ ہماری باہر آ چکی ہو. اور فواد صاحب دوسرے معاملہ جو ہے کہ نیشنل اسمبلی میں آپ ریسٹوریشن اپنی سیٹس کی چاہ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ جو حکمت عملی تھی اب اس کو ریورس ہوئی ہے یا اس کو اب آلٹر کیا تھا, وہ کس جگہ پہ کھڑی ہے؟ میں نے کہیں دیکھا کہ خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن وہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو بنا دیں گے, اور آپ پورے وگر سے قومی اسمبلی میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. ویل دیکھیے ہمارا موقف کیا ہے. ہمارا موقف یہ تھا کہ دیکھیے ہم نے اجتماعی استعفے دیے تھے جو کہ قاسم سوری صاحب نے ایکسیپٹ کر لیے. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور عدالت یہ کہتی ہے کہ نہیں آرٹیکل 17 جو ہے وہ یہاں اپلائی نہیں کرتا اور پولیٹیکل پارٹی ایک یہ فیصلہ ریزگنیشنز کا نہیں کرتی
بلکہ یہ انڈیویجول فیصلہ ہے، تو پھر ہمارے استعفے جو ہیں وہ اجتماعی تھے، انڈیویجول نہیں تھے، اور ہم نے ایک پرپز کے لیے دیے تھے، اور پرپز یہ تھا کہ ملک میں نیشنل الیکشن ہو۔ اور اگر آپ قاسم سوری صاحب کے استعفے ایکسیپٹنس کو نہیں مانتے تو پھر جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ انڈیویجولی ہر شخص کو جا کے اپنے استعفے کا بتانا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے استعفے ایک مقصد کے تحت تھے، اگر وہ مقصد آپ نہیں مانتے تو پھر ہمارے استعفے نہیں ہے، بڑی سمپل بات ہے، اور اس کے لیے پھر ہمارے استعفے جو ہیں وہ واپس ہوں گے، اور جو ہمارے چونکہ ہم 128 ممبرز کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی ہیں اس وقت اپوزیشن کی، تو لیڈر آف اپوزیشن کے اوپر بھی ہمارا ہی حق بنتا ہے، اور اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب کی جو تقرری ہے اس کو فی الحال آپ کنسلٹیشن اس وقت تک نہ کریں جب تک آپ ہمارے لیڈر آف اپوزیشن کا فیصلہ نہیں کر دیں۔ تو کب تک یہ ہوگا؟ کیونکہ اجلاس تو نہیں ہو رہا، پروروگ کیا ہوا ہے اسپیکر نے، اور اسپیکر نے جو ہے وہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر رہا ہے اب ممبرز کو، لیکن بیسک تو اسپیکر نے کرنا ہے، اور جب تک وہاں پہ حکمت عملی اس حکومتی یہ رہتی ہے کہ آپ کو اندر نہ آنے دیں، تو جب تک وہ اسمبلی نہیں چلتی وہاں پر تو آپ کی انٹری نہیں ہو پائے گی۔ کامران صاحب، کل ہماری ملاقات ہوئی اسپیکر صاحب سے، اور ان کے سامنے یہی میں نے عرض کیا کہ دیکھیے ہر معاملہ عدالت سے ہمیں جو ہے وہ آرڈر لے کے آنا پڑ رہا ہے جمہوریت کا، اور آپ کے آفس کا تقاضا یہ ہے کہ پارلیمان کے فیصلے پارلیمان میں ہوں، اور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ آپ نے انڈیویجول آپ سب سے پوچھ کے آپ نے کرنے ہیں استعفے منظور یا نامنظور، ہماری درخواست ہے کہ آپ اس ہائی کورٹ کے رولنگ کی احترام کریں اور لوگوں کو واپس آنے دیں، اور اگر آپ واپس نہیں آنے دیں گے تو ظاہر ہے ہمیں توہین عدالت میں آپ کے خلاف عدالت میں جانا پڑے گا، جو اسپیکر آفس کے لیے ایک مناسب بات نہیں ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اسپیکر کے آفس کو اس طرح سے عدالت میں لے کے جائیں۔ انہوں نے یہ بات تحمل سے سنی ہے، انہوں نے یہ اپنے پاس رکھ لی ہے، اب وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی کنسلٹیٹو پروسیس کریں گے، اور مجھے اور آپ کو امید ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آفس کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کریں گے، ورنہ ظاہر ہے کہ پھر ہمیں توہین عدالت میں انہیں لے کے جانا پڑے گا عدالت۔ آپ نے فرمایا ہے کہ بہت جلد سیٹرڈے سے آپ کی ایک طرح سے الیکشن کیمپین شروع ہو رہی ہے، خان صاحب کب ایکٹیو ہو رہے ہیں، کب وہ پبلک گیدرنگز میں واپس آ رہے ہیں؟ خان صاحب اب جو ہے وہ تقریباً ان کا صرف یہ تھا کہ صرف ایک ہلکی سی لمپ ہے ان کی ابھی چال میں، اور یہ صرف ہے کہ ایک ایکس رے ان کا ہونا ہے جو کہ اگلے 2-4 دن میں ہوگا، بٹ ہی از آل سیٹ۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ان کے اوپر 74 کیسز کر دیے گئے ہیں، اور کل بھی آپ نے دیکھا وہ 3 عدالتوں میں اپیئر ہوئے ہیں، اور جو اس وقت صورتحال ہے مجھے تو، اور جس طرح کا بدترین استعمال اینٹی ٹیررزم لاز کا کیا جا رہا ہے پولیٹیکل اپنی اپوزیشن کے اوپر، جو اس کی مثال ہی اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کل ہم نے 3 عدالتوں سے بیلز کرائیں اور 2 نئی ایف آئی آر جو ہیں وہ درج کر دی گئیں۔ سو یہ ابھی ہم سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے کے جانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ 74 کیسز ہیومنلی پاسبل کیسے ہے عدالتوں میں پیش ہونا، اور اس طرح تو ہم سارے، آپ اس طرح سے اگر حکومت جو کیسز بنائی جا رہی ہے ہم تو پھر عدالتوں میں ہی رہیں گے، اور مقصد بھی حکومت کا یہی ہے، اگرچہ اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن یہ تو دیکھیے بنیادی انسانی حقوق تو کہیں پیچھے ہی رہ گئے ہیں پاکستان میں۔ ابھی کیا پوزیشن ہے پنجاب اور کے پی کے الیکشنز میں؟ آپ جائیں گے اور پھر ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی کے الیکشن جو ہوں گے اس کا ویٹ کریں گے، اور گو کہ خواہش تو یہ تھی آپ لوگوں کی کہ ارلی الیکشنز ہو جائیں، تو وہ یہ تو فورس کر لیے آلموسٹ آپ نے پنجاب اور کے پی کے، لیکن نیشنل اسمبلی الیکشنز تو آئی تھنک وہ پھر ویٹ ہے آپ کا۔ دیکھیے پاکستان کے لیے تو سب سے اچھا یہ ہوگا کہ سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ مل کے بیٹھیں اور ہم ایک نیشنل الیکشن کا فارمولا بنائیں، اور اس میں ہم قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت میں کروائیں۔ یہ پاکستان کے لیے بیسٹ ہے، اور اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک سپیس دینی پڑے گی ایک دوسرے کو۔ بدقسمتی سے اس جانب ہم نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں اس کا کوئی فروٹفل رزلٹ آیا نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جب ہم نے درخواست کی، عمران خان صاحب نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا، ہم نے کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ ہو اور ہمارا
جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے یا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے اس سے بھی رابطہ ہو، لیکن وہاں پہ یہ تاثر ہے، مجھے نہیں سمجھ آتا. جیسے مریم نواز کا آپ نے سنا ہوگا تقریریں کہ آپ مائنس کریں عمران خان کو، پھر ان کو سزا ہونی چاہیے، پھر نواز شریف کے کیسز معاف ہونے چاہیے، پھر وہ آئیں. اتنا لمبے ایجنڈے کے ساتھ بات چیت کیا ہوگی؟ مسئلہ جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت جو مسئلہ پھنسا ہوا ہے، ہم ایک نیشنل انٹرسٹ میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پرسنل انٹرسٹ سے آگے نہیں آ رہے. ہم دوبارہ عارف علوی صاحب سے گزارش کریں گے، دوبارہ ہم ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور نیشنل الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ طے ہو. ہم تو کوشش کر سکتے ہیں اور ہم نے کوشش دوبارہ کریں گے. تھینک یو سو مچ. جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر پاکستان کا معاشی بحران، ایک معاشی سونامی کا صورتحال اختیار کر رہا ہے. ہر جانب سے پاکستان پر دباؤ ہے اور اندرونی طور پہ ملک کی معیشت، کاروبار، صنعت، تجارت، سرمایہ کاری سب بری طرح سے متاثر ہوئے اور اتنے متاثر ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. گو کہ پاکستان کے تمام میڈیا کا کثیر وقت صرف اور صرف پاکستان کی سیاست یا سیاسی بحران کے فوکس پہ گزرتا ہے، لیکن دراصل مسئلہ پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے سروائیول کا ہے، پاکستان کی معیشت اور کاروبار کے سروائیول کا ہے. پاکستان کیا جس انداز کی معاشی تباہی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کے کسی سال میں، کس تاریخ کے کسی بھی حصے میں اس قسم کی معاشی تباہی ہم نے نہیں دیکھی. گو کہ اس وقت سیاسی ہلچل کا زمانہ ہے، لیکن دراصل یہ وہ ہلچل ہے جو پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے ایک سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے. پاکستان کی لڑکھڑاتی معیشت کے لیے ہر روز ایک بڑی اور بری خبر آتی ہے. آج ادارہ شماریات نے اعداد شمار جاری کیے جس کے مطابق ملک میں اس وقت مہنگائی کی شرح 31.5% پہنچ گئی ہے، جو پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے. اس وقت اسٹیٹ بینک کے ذخائر 4 ارب ڈالر کے قریب ہیں اور پاکستان کو ایک سال میں 22 ارب ڈالر قرضوں کی ادائیگی کے لیے چاہیے. گزشتہ روز عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے ڈیفالٹ کے خطرے کے پیش نظر پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ 30 سال میں پہلی مرتبہ CAA3 کر دی. دوسری جانب آج ڈالرز کو بھی پر لگ گئے. آج انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 60 پیسے مہنگا ہو کر 266 روپے 10 پیسے پہ پہنچ گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں آج ڈالر، جو کہ ایک سرکاری اوپن مارکیٹ ہوتی ہے، وہاں پہ 8 روپے مہنگا ہو کے 275 روپے کا ہو گیا، جبکہ ایک اصل اوپن مارکیٹ میں ریٹ 290 اور حوالہ میں 300 سے زائد پہنچ چکے ہیں، وہ بھی اگر آپ کو مل جائے. پاکستان میں ڈالر کا مکمل کال تھا پچھلے 5 مہینے سے اور آج بھی ہے. یہ صورتحال اس وقت ہے جب ملک میں امپورٹس پر غیر اعلانیہ پابندی ہے. ہزار کنٹینرز پورٹ پر موجود ہیں، کلیئرنس نہیں ہو رہی. بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس 5 ارب ڈالر کے قریب LCs پھنسی ہوئی ہیں. بزنس مین پریشان ہیں، کاروبار بند ہے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے. معیشت کی اس مخدوش صورتحال میں پاکستان کو IMF کے بیل آؤٹ پیکج کا ہی سہارا ہے، مگر تشویش کی بات یہ ہے کہ معاملہ بھی الجھا ہے بلکہ مزید الجھ رہا ہے. آج اخبارات بھرے ہوئے ہیں اس قسم کی خبروں کے حکومت میں IMF کے رویے پر بے چینی بڑھ رہی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تمام تر کاوشوں کے باوجود IMF مطمئن نہیں ہے. IMF کی جانب سے اہداف کو تطبیل کیا جاتا ہے، حکام اسے بدسلوکی قرار دے رہے ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال 1998 سے مختلف نہیں، جب پس پردہ مغرب پاکستان کو جوہری تجربات کی سزا دینے پر مصر تھا. حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ویسے تو IMF غریبوں کی مدد کرنے پہ زور دیتا ہے، مگر پس پردہ ایسے اقدامات پر اصرار کر رہا ہے جو بالآخر کم آمدن والے طبقے کو متاثر کریں گے. مثلا جنرل سیلز ٹیکس میں اضافہ اور 4 ماہ کے بجائے آنے والے سالوں کے لیے بھی بجلی کے صارفین پر 3.5 روپے فی یونٹ سرچارج کا تسلسل شامل ہے. IMF شرح سود میں جلد اضافہ اور دوست ممالک سے بیرونی مالیاتی گیپ پورا کرنے کی تحریری یقین دہانی بھی کرانا چاہتا ہے. اس سلسلے میں کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ 2% شرح سود میں اضافہ تو یقینی ہے، مگر اب یہ خبریں آئی ہے کہ IMF کہتا ہے 2 سے کام نہیں چلے گا، 3 یا 4% شرح سود میں اضافہ کیا جائے. کل ایک اور امتحان ہوگا پاکستان کے کاروبار کا اور معیشت کا، جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوگا. یہ ایک اور بھی غیر معمولی بات یہ ہے کہ ماضی میں ایسی شرائط جو کہ IMF پیش کر رہا ہے اس کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ سے پہلے درکار ہوتی تھی، مگر اس بار اسے سٹاف لیول ایگریمنٹ سے بھی
پہلے جوڑ دیا گیا ہے. مشکل صورتحال. دوسری جانب جیسے کہ آپ نے آپ کو کل بھی بتایا تھا, موڈیز کا ساری دنیا کو خبردار کرنا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے نزدیک ہے. ایک بار پھر پاکستان کی اس انتہائی مشکل, چیلنجنگ اور بدترین معاشی بحران پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. معیشت پہ بہت ہی مستند ماہر ہیں, ڈاکٹریٹ کیا ہے, پی ایچ ڈی ہے اکنامکس میں, ہمارے سابق فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج کل ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں ایوری ڈے ایک مسئلہ آ رہا ہے. اب آج آپ نے دیکھا کہ 5 اخباروں میں ایک سی خبر چھپی ہے جس میں فائنانس منسٹری کے آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے تو ہمارا گردن دبا دی ہے, آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, آئی ایم ایف ہمیں ایسا بنا رہا ہے جیسے ہم 1998 میں تھے. تو کیا واقعی یہ پاسبل ہوتا ہے کہ اتنا بڑا چینج ہو جائے ایم ای ایف پی کے بعد؟ آپ کے ساتھ انہوں نے ایک تحریری معاہدہ کیا ہے, یا یہ کہ ہم اس کو مسکنسٹرول کر رہے ہیں, یا ہم اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو, یا کیا ہے یہ؟ کامران بھائی, ہم مسکنسٹرول نہیں کر رہے ہیں. میری بھی آج بات ہوئی ہے جن لوگوں سے, وہ ایک مستند رائے رکھتے ہیں, اس کی سمجھ رکھتے ہیں, اور ان کا بھی یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف نے پچھلے 5-6 دنوں میں اپنی پوزیشن چینج کی ہے تھوڑی سی, اور جو چیز جو ان کو حکومت پاکستان جو سمجھ رہی تھی کہ آئی ایم ایف جو وعدہ کیا ہے اور یہ پورا کر لے گا, اس سے تھوڑا سا آئی ایم ایف پیچھے ہٹی ہے. اس کے اندر جو میرے خیال سے جو بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک آئی ایم ایف سمجھ رہا ہے کہ ایک گیپ ہے ایکسٹرنل فنڈنگ کا, کہ جتنے پیسے ہمیں فورن ایکسچینج کے درکار ہیں اتنے ہمارے پاس نہیں ہیں, اس لیے خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ نہ ہو جائیں. تو آئی ایم ایف کہتی ہے کہ آپ دوست ممالک سے پیسے لے کے آئیں. اب دوست ممالک جو ہیں وہ پہلے جو کہ چیک کاٹ دیا کرتے تھے پاکستان کو, اب وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہے ہیں. جنہوں نے کہا تھا کہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے کیونکہ آپ کا رسک بڑھ گیا ہے ڈیفالٹ کا. ایک مسئلہ ہے. باقی جو 3 مسئلے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں. نمبر 1 انٹرسٹ ریٹس کا. تو انٹرسٹ ریٹس تو میرے خیال سے شاید کل ایم پی سی جو ہوگا اس کے اندر اناؤنس ہو جائے گا انٹرسٹ ریٹس کا. اور جو آپ نے فرمایا کہ 2% تو کم از کم بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال سے اللہ نے چاہا تو اس سے اوپر نہیں جائیں گے. جو دوسری بات ہے وہ 3.5 روپے بجلی کے سرچارج کا ہے, وہ بھی میرے خیال سے حکومت مان گئی ہے. جو تیسرا مسئلہ ہے وہ ایکسچینج ریٹ کا ہے. اس پہ ان کو حکومت کے اوپر اور اسٹیٹ بینک کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, اور حکومت کہہ رہی ہے کہ دیکھو ابھی ہم نے فری مارکیٹ کرا ہوا ہے. وہ بولتے ہیں کہ نہیں, فری مارکیٹ یہ نہیں ہے جو آپ کا انٹر بینک کا ریٹ ہے. فری مارکیٹ وہ ریٹ ہے جو حوالے کا جو بازار میں ہے, مارکیٹ میں ہے. جو فری مارکیٹ تو اسی کو کہتے ہیں نا جو مارکیٹ میں ہے. تو اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ بھئی وہ کیا ریٹ ہونا چاہیے, اور کیونکہ یہاں پہ ہم نے پابندیاں لگا رکھی ہیں امپورٹ کے اوپر, لہٰذا یہ ریٹ تھوڑا سا آرٹیفیشلی لو ہے. لیکن بہرحال اس کو دیکھنا ہے کہ اتنا کبھی فرق نہیں ہوتا تھا بٹوین انٹر بینک اینڈ فری مارکیٹ ریٹ. وہ فرق اس لیے ہو گیا, یہ کرب ریٹ, وہ فرق اس لیے ہو گیا کہ یہاں پہ امپورٹ ریسٹرکشنز ہیں, تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ افغان ٹرانزٹ کی طرف چلے جاتا ہے وغیرہ. تو ایک یہ مسئلہ ہے, لیکن یہاں پہ یہ ڈسٹرسٹ ہے, مسٹرسٹ ہے, اور ایک جو ہے کہ گورنمنٹس ایبلٹی ٹو بورو منی فرام فارن کنٹریز. یہ 2 بڑے مسئلے ہیں. تو آئی ایم ایف تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے, از اٹ جیو پالیٹکس, از اٹ پیور آر ویکنیسز جو ہماری فائنینشیل عذاب ہے؟ کہ جیسے کہ دیکھیں اسی آئی ایم ایف نے پچھلی بار ڈار صاحب کو 17 ویورز دے دیے تھے, 16 ویورز پچھلے پروگرام کے دوران. اسی آئی ایم ایف انہی جو ہمارے دوست ممالک ہیں یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے تھے. ابھی عمران خان کو $6 ارب دیے تھے یو اے نے اور سعودی عربیہ نے, اور ابھی اس حکومت کو بھی جب آپ کے زمانے میں شروع میں اسسٹنس انہوں نے دی تھی. مگر یہ سب ایک ساتھ پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں؟ سر میرے خیال سے ان کو یہ لگ رہا ہے, جب مجھے ہٹایا اور پیسے آئے اور فوراً ہٹایا, پھر ڈار صاحب کو لے کر آئے, اور پھر جب ہم نے ڈالرز کے اندر کھلواڑ شروع کرا کہ پاکستانیز آر ناٹ سیریس, کہ یہ تو ذرا بھی ریفارمز کی طرف نہیں جا رہے, یہ تو پرانی اس پہ جا رہے ہیں, اسی چال پہ جا رہے ہیں کہ ہم ڈالر اپنی مرضی پہ رکھ لیں گے, ہم اس کو روک لیں گے, ہم اس کو روک لیں گے, اور ہم کو پیسے دے دیں آپ, یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو اس پہ ان کو لگا کہ یار یہ خود سیریس نہیں ہے. جب ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستانی سیریس نہیں ہے, تو پھر وہ آئی ایم ایف اس وقت, آپ اس طرح سوچیں ایک مشن چیف کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ وہ اس وقت $1.25 بلین پاکستان کو اپروو کرتا ہے, بورڈ دے دیتا ہے ہم کو. وہ $1.25 بلین دینے کے بعد اگر پاکستان پھر پھنس جاتا ہے تو اس کا بھی کیریئر ختم ہو جائے گا, وہ بھی آگے نہیں جائے گا. جس طرح یہ بینکس نے, جو یو اے ای کے بینکوں نے پیسے واپس لے لیے, وہ اس لیے لیے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یار اگر پیسے ابھی واپس نہیں لوگے تو پھر نہیں ملیں گے. اب چائنا نے بڑا کام کیا ہے ہم کو $700 ملین دے کر, یہ بہت
میرے خیال سے ہم کو اور 2 اور انسٹالمنٹس ہیں جو کہ شاید ہمیں آ رہے ہیں 1200 وہ آئیں گے، لیکن یہ کہ ابھی 700 آ چکے ہیں، ابھی انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے. اور اگر آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے پھر ہم کو یو اے ای کے بینکوں سے بھی شاید پیسے مل جائیں گے اور تھوڑی سی وہ ہو جائے. دیکھیں یو اے ای، سعودی اور قطر تینوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کریں گے. پہلے کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈپازٹ دے دیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہم انویسٹ کریں گے. لیکن ہم بھی پھر تھوڑی سی اپنی اس کو ٹھیک کریں نا. اب اگر ان کو انویسٹ کرنا ہے، یہاں پہ قانون سازی ہم کو کرنے کی ضرورت تھی، ہم انویسٹ نہیں کر پا رہے. کوئی انویسٹ کرنے آتا ہے ہم بولتے ہیں ہم چوری کر رہے ہیں، ان کو بھی چوری کا الزام لگاتے ہیں. یہ تو ساری باتیں ہو گئی. مصطفیٰ بھائی یہ بتائیے کہ جو پولیٹیکل یہاں کا سونامی ہے، جو کہ پولیٹیکل یہاں پہ زلزلہ ایک آیا ہوا ہے، آفٹر آل یہ کتنا فیکٹر ان کر رہا ہے سارے انویسٹرز کو؟ سارے جن لوگوں کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس زلزلے کو بھی تو دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں سیاسی آیا ہوا ہے. پاکستان میں سیاست تو اس طرح چل رہی ہے کہ جیسے کوئی معاشی بحران ہے ہی نہیں. میں سچ بتا رہا ہوں، اگر آپ سیاستدانوں کے بیان پڑھیں تو لگتا ہے کہ کوئی معاشی بحران نہیں ہے. ہمارے جج صاحبان بھی سیاست میں مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ کوئی بھی امریکی کمپنی ہو، اب یورپی کمپنی ہو، اس کو پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے کوئی 25-50 ملین ڈالرز، تو اس وقت وہ کیا کریں گے؟ اس وقت بولیں گے یار تھوڑے دن رک جاؤ، 4 مہینے رک جاتے ہیں، 2 مہینے رک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ تو آپ کہ ایک بڑا اونٹ کس بیسٹ طرف کیس کر دو. سینیریو دے رہے ہیں کہ اگر اسے انویسٹ کرنا ہو. میں تو اس کی بات کرنا چاہتا ہوں جس نے انویسٹ کر دیا. ابھی آپ نے ڈی ایچ ایل کا نوٹس دیکھا، گلوبل پبلک نوٹس ہے کہ جی یہاں سے ہمیں کچھ نہیں جانے دے رہے، ہم سروسز بند کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ پاکستان کامرس بند کر رہا ہے دنیا کے ساتھ. یہ ڈی ایچ ایل یہ اعلان کر رہا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے یونیلیور کیا سوچ رہا ہے، یہ پی این جی کیا سوچ رہا ہے، یہ جی ایس کے کیا سوچ رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے. یہ پاکستان جو اوورسیز چیمبر کامرس ہے وہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان بزنس کاؤنسل میں، پاکستان امریکن بزنس کاؤنسل میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. ہم آپ آنے کی بات تو چھوڑ دیں. نہیں سر، یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں پاکستانی انویسٹر ہے یا فورن انویسٹر ہے وہ تکلیف میں ہے وداؤٹ اے ڈاؤٹ. لیکن ظاہر ہے کہ اب آپ کے پاس ڈالرز ہی نہیں ہیں تو آپ امپورٹ کے بزنس کے اوپر تو تھوڑی سی مشکل دیں گے. ہم اگر ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کریں اس میں بھی وقت لگے گا 1-8 سال. اب اگر آپ نے روپے کا ریٹ صحیح رکھا ہے اور ایکسپورٹ کو بڑھنے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی بہتری ہوگی. یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے لوکریٹو مارکیٹ. لیکن اس وقت انویسٹمنٹ پاکستان میں رک گئی ہے بیکاز آف اے لاٹ آف انسرٹنٹیز، پولیٹیکل انسرٹنٹیز بٹ ایز ویل ایز اکنامک انسرٹنٹیز. اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشی انسرٹنٹی جو ہے وہ زیادہ پریشان کن ہے بزنس کو بنسبت کے سیاسی انسرٹنٹی. مگر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا یہ معاشی سرٹینٹی اور جو انسرٹینٹی اور پولیٹیکل انسرٹینٹی. یہ سارا پولیٹیکل ٹرموائل اور اکنامک ٹرموائل یہ تو ایک دوسرے کے لیے ہے، مگر پولیٹیکل کے بغیر تو اکنامک نہیں ٹھیک ہو سکتا نا. دیکھیں وہ آپ کی بات ایک دم درست ہے کہ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن میں ایز اے بزنس مین کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ کے یہ بتا رہا ہوں کہ جو آدمی پاکستان میں اس وقت بزنس کے جو اوپر نیچے دیکھتا ہے، دیکھیں ہمارے یہاں مثال کے طور پر 90 کی دہائی میں بھی سیاسی وزرائے اعظم آتے تھے جاتے تھے. 4 وزرائے اعظم 8 وزرائے اعظم آئے، اگر کیئر ٹیکرز کو گن لیں ماشاء اللہ آئے، بہت سارے ٹرانزیکشن. پاکستان میں کبھی کوئی بہت اسٹیبل حکومت تو نہیں رہی ہے نا. مطلب یہ کہ ہم ایک کورٹ آرڈر سے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو وہ پاکستان میں چلتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. اس میں دیر از نو ڈاؤٹ کہ آج پاکستان کی اگر معیشت پیچھے ہے، اگر پاکستان بنگلہ دیش، ہندوستان یا دیگر ممالک سے پیچھے ہے تو اس کی وجہ ہمارے یہاں سیاسی عدم استحکام ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور جو ہمارے سیاسی اور مسائل ہیں، لیکن وہ تو لانگ ٹرم گروتھ ہماری کم ہوئی ہے. لیکن شارٹ ٹرم میں اس وقت جو مسئلہ ہے فار بزنس انویسٹنگ ان پاکستان آئی تھنک از این اکنامک ایشو. تو آپ کو بہرحال کیا لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہکپس ہیں اور کچھ بمس ہیں، سیریس بمس ہیں جو ہم نے نہیں دیکھے تھے، اسٹاف لیول اگریمنٹ، ایگزیکٹو بورڈ، پھر یہ تمام چیزیں. لیکن ایک تو یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آئی ایم ایف پروگرام ہو جائے گا ہمارا. دیکھیں ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور پاکستان کو آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول اگریمنٹ کرنا مسٹ ہے کیونکہ یہ لاسٹ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے. اب اس کے اندر کس لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ ہم جو ہے وہ سعودی عرب اور یو اے ای اور قطر سے بات کرتے ہیں اور ان سے کچھ فنڈنگ وہ کر لیتے ہیں. کس لیول پہ ہم امریکہ سے بات کرتے ہیں. کل میرے خیال سے بات بھی ہوئی تھی فائنانس منسٹر صاحب کی، وہ ان سے ڈپٹی ٹریجری سیکرٹری سے. اور ہم کس لیول پہ پولیٹیکلی اور فائنینشلی اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں ان ممالک سے. لیکن یہ جو 2-3 چیزیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، 3 روپے 3.5 روپے جو بجلی بڑھانی ہوگی، وہ میرے خیال سے ناگزیر ہو گئی ہے. اب وہ آئی ایم ایف کی وہ بات ماننا جس سے
فرق آئے گا آپ جانتے ہیں. جو انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا اس سے 1% سے 125-150 ارب روپے کا پرائیویٹ سیکٹر کو فرق پڑ جاتا ہے, حکومت کو بڑا فرق پڑ جاتا ہے, تو اس سے بڑی مار لگتی ہے ہم کو. بزنس سلو ہو جاتا ہے. آپ سوچیں تو صحیح کہ مطلب 20-21% اگر ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو رہا ہے تو کہاں پہنچتے ہیں, اور انفلیشن آلریڈی ویری ہائی ہے, تو وہ IMF کی بات بھی ایک دم ناجائز نہیں ہے. تو یہ 2-3 چیزیں مشکل ہیں. اور اگر اب 200 اب دیکھیں آج 4-5 روپے وہ مہنگی ہوئی ہے بجلی, سوری ڈالر مہنگا ہوا ہے. اگر یہ ٹرینڈ رہا اور اگر ہم تھوڑا سا اور اوپر چلے گئے تو اگلے 15 دن بعد اور بڑے ایک ہم عجیب ماحول کے اندر ہو رہے ہیں. جس دن ہم نے ظاہر ہے پولیٹیکل فیصلہ ہے 40 روپے بڑھانے کے بعد 6 روپے پر لیٹر اگر ہم نے پیٹرول کم کر دیا, مگر اسی دن آپ کی جو انٹر بینک ریٹ ہے ڈالر کا وہ جو ہے وہ $4 جو ہے $6 جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. او بھائی کدھر سے ملائیں گے اس کو آپس میں؟ لیکن یہ اب مسئلہ ہو رہا ہے نا کہ مطلب کل آپ نے پیٹرول سستا کیا, آج 6 روپے یہ بڑھ گیا, تو مطلب اب یہ 15 دن کی کاسٹ تو ہماری ہوئے, اب اگلے 15 دن میں یہ کاسٹ ہوگی, اور پہلے بھی تھوڑی سی کاسٹیں ہیں جو شاید پاس آن کرنی پڑیں گی. تو مطلب یہ ہم بہت ساری چیزیں کارپیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں جس کو اپنے خیال سے صحیح کرنی پڑیں گی. اور اس کے بعد یہ پروگرام ہو جائے گا تو پھر ہمیں سانس لینا چاہیے کہ چلیں اب شاید کچھ بہتری ہو, اور پھر پولیٹیکل جو ہے اسٹیبلٹی پھر ہم اس کو مینیج کریں. سر اس طرح کر لیں, یہ پروگرام آپ کر بھی لیتے ہیں تو اگلا پروگرام میں جانا ضروری ہے, کیونکہ یہ پروگرام 3 مہینے میں ختم ہوگا. آپ کے بہت اگر ہو گئے تو 7-8-9 بلین کا ریزرو ہوں گے, آپ کو اگلے پروگرام میں جانا ضروری ہے. اگلا پروگرام تو سائن نہیں ہوگا جب تک کہ ایک نئی حکومت نہیں آئی ہوگی. تو کبھی نہ کبھی آپ کو یہ چیزیں تو اسٹیبلائز کرنی ہوں گی, لیکن اب دیکھیں کہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اونٹ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.